अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। अपने तमाम सुनने वालों को FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल शोबी की जानिब से अस्सलामुअलैकुम और अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे, खैरियत से रहेंगे। और आज माशाल्लाह से 26वां रोज़ा मुकम्मल हम करने जा रहे हैं आज इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने अगर अपना फजल किया, रहमत की, तो इंशाअल्लाह आज हम 26वां रोज़ा मुकम्मल कर लेंगे। क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो इसलिए मैंने गे का लफ्ज़ लगाया कि कर लेंगे। और क्योंकि जब अगली सांस और अगले पल का पता नहीं है तो हमें ये कि हम कैसे कर सकते हैं कि ये मुकम्मल कर लेंगे हम। ये हमें तो अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, वो हमें इतनी हिम्मत और तौफीक ज़रूर देगा कि हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह फिर आज माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने अगर हमें मोहलत ज़िंदगी दी, सांसें हमारी बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह आज हम 27वीं शब को भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैंने इसीलिए ख़ास तौर पर जो है मुफ्ती जहांगीर अमजदी साहब को आज दावत दी, इसीलिए कि अमूमन तो मुफ्ती साहब को हम तो या तो इफ्तार ट्रांसमिशन में बुलाते हैं, 8 बजे के बाद बुलाते हैं, या फिर रात को कभी आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इफ्तार से पहले मुफ्ती साहब को बुला लिया जाए, थोड़ा सा वक्त इनसे ले लिया जाए, और इफ्तार के बाद फिर कि हमारे साथ सराखा मौजूद होंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब कैसे, ठीक ठाक हैं? हम खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह। तो आज माशाल्लाह से हम 26वां रोज़ा मुकम्मल करने जा रहे हैं आज। अल्लाह का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अभी मैं आ रहा था तो मौसम इतना खुशगवार था, तो मैं बेटे से ही कह रहा था कि अगर इस वक्त वही गर्मी होती। ओए होए होए होए। अच्छा, गर्मी वैसे मैं मौसम तो अच्छा हो गया था, मगर है कि अभी जो है कुछ गर्मी जो है वो मैं 1-2 दिन से कुछ बढ़ गई थी। वो हब्स की सूरत में, लेकिन वो जो एक हिद्दत थी ना गर्मी की, जो शुरू के एक हफ्ते में रही है, वो ज़्यादातर वो आजमाइश वाली थी। और फिर ये कि वो तो फिर उसका सिला भी तो ऐसे ही मिलेगा ना। वो तो जाहिर है जितना नेक अमल में जितनी मशक्क़त बंदा उठाता है उतना उसका सवाब बढ़ता है, उतना सवाब बढ़ता है। बेशक ये तो लाजमी, वो पर्चा जितना सख्त होगा जितना, और फिर जितना बच्चा ये है कि ज़बान से शिकवा ना निकले। ये तो वो शिकवा सब बराबर की हमारी ज़बान है ना, जिसके बॉडीगार्ड्स तकरीबन 32 हैं। 32 हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काबू में नहीं है, इतनी बेलगाम है, और ये सब किए कराए पर पानी फेर देती है। बेशक तो अगर ज़बान को काबू में कर लिया जाए, शिकवा शिकायत से इसे रोक दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये रोज़े उन रोज़ेदारों से बहुत अफजल हो जाएंगे कि जहाँ मौसम बहुत खुशगवार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात की, वाकई बहुत अच्छी बात की। क्योंकि हम सब कुछ करने के बाद जब हम जबान से 2 लफ्ज़ कहते हैं तो वो किए धरे पे पानी फेर देते हैं हम अपने सारी ज़बान की अहमियत तो देखें ना, कि एक हालत कुफ्र में पूरी जिंदगी गुजारता है, सिर्फ जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, है, कुफ्र के सारे गुनाह मिट जाते हैं। इसी तरह एक गुनाहगार अपनी जिंदगी ऐश कोशियों में बसर करता है, और किसी एक लम्हे टर्निंग पॉइंट पे वो कहता है यार अब क्या बात, तौबा की नीयत से बेशक तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये जबान ही है कि अगर पॉजिटिव चलाओ, देखे ना, सुबहान अल्लाह कहा आपने तो जन्नत में एक जन्नत दरख्त लग गया। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। बेशक जबान ही है ना, जबान ही तो है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस शरीफ में आया कि जो 100 बार ये पढ़ ले तो अगर उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह बख्श देगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो जिस तरह इसका पॉजिटिव इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त है, इसी तरह अगर ज़बान से देखें ना, खुदा न खास्ता एक आदमी पूरी ज़िंदगी ईमान से गुजारता है और एक लम्हा कुफर का कलिमा ज़बान से निकालता है, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया उसने। बिल्कुल इसी तरह शिकवा और शिकायत की, और खुदा न करे आजमाइश इंसान पर आती है, बीमारी आती है, तंगी आती है, और अमवात आती है, नागहानी, तो ये आजमाइश के लम्हे होते हैं। अब अगर खुदा न करे जुल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी, जो कि कुफ्र है, अल्लाहु बिज़ल्लामिन लिल अबीद, कुरान की नस है कि अल्लाह बंदे पे जुल्म नहीं करता। बेशक। अब अगर कोई ऐसा जुमला कहा जिसमें जुल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ है, खुदा को जिसमें जालिम करार दिया गया, नाउजुबिल्लाह, तो बताइए, तो ये ज़बान ही तो है कि इसको लगाम मेरा ख्याल है बेलगाम जानवर इतना मुस्तहिक नहीं है कि उसको लगाम दी जाए, बिफरा हुआ जितनी ज़बान। अब देख घर के घर उजड़ जाते हैं, आप देखें जबान से निकलता है ना, हकीकत जबान से निकलता है, जबान से जरा से एक लफ्ज़ निकला और सारी पूरा बना बनाया घर कहते पलकों में। हाँ,
کھڑے کھڑے غائب ہو گیا, سب کہانی ختم ہو گئی, سب رشتے غیر ہو گئے, اور ایک بس اس زبان سے نکلا لفظ. ایک صحابی نے عرض کی, مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے, تو ان کو فرمایا کہ سوائے خیر کے زبان سے کچھ نہ ہوا. سبحان اللہ, سوائے خیر کے. ہاں, کہ جب بھی نکالو خیر کا لفظ نکالو, خیر کی بات نکالو, اور خیر خواہی کا لفظ, بس وہ خیال کرو. بے شک. تو ہمارے یہاں تو تصور ہی نہیں ہے زبان کی نگہداشت کا کہ بھی زبان کی بھی حفاظت کوئی چیز ہے, اور یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھی تو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہاں یہ لکھا گیا ہوگا, ہاں یہ میں نے پڑھ لی. کہ کوئی گناہ کیا ہے تو وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ, وہ ذہن میں رہتا ہے. لیکن جو سارا دن یہ طوطے کی طرح زبان جو ہے چلتی رہتی ہے, اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں. یہ پورا ایک عمل. اچھا, نماز, یہ بھی تو ہم نے نماز تو پڑھ لی, مگر وہ نماز کے ساتھ اس انسان کی پڑھنے کی نیت بھی تو کاؤنٹ کرتی ہے نا. مطلب ایک تو میں نماز وہ پڑھ رہا ہوں کہ جی وہ سب یار دیکھیں گے یار کتنے نمازی آدمی, یار بہت نمازی ہے, تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یار, دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں میں. مگر ہے میری یہ کہ میں گیا ٹھک 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 ٹھک, میں نے 1 منٹ میں ساری نماز پڑھ کر واپس بھی آ گیا. نہیں, اعمال کی بنیاد تو ہے ہی نیت پر. جیسی نیت ہوگی ویسا صلہ ہوگا. ویسے صلہ ہوگا. خیر, کسی مسلمان سے ہم بدگمانی نہیں کریں گے. نہیں, بات بدگمانی کی نہیں, اپنی اصلاح, بات یہ اصلاح کے طور پر. اور میں خود بھی پتہ مفتی صاحب, میں کل پرسوں بھی جب میں مطلب اس وقت میں عام طور پہ میں اکیلے پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, تو میں ابھی کل بھی یہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا اس وقت میں اس میں جو بات کر رہا ہوں, جو باتیں میں کرتا ہوں یا جو کر رہا ہوں, میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کو سکھاؤں. میں جنرل باتیں, یہ جنرل باتیں, اور میں خود اپنے آپ کو صحیح بہتر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں, کہ یہ ساری باتیں اپنی بہتری کے لیے. ایک بڑا اچھا سا اصول ہے میں نے جو سیکھا ہے, کہ ہمیں اپنے نفس سے بدگمان رہنا چاہیے. بالکل صحیح بات. اور لوگوں سے خوشگمان رہنا چاہیے. یہاں الٹا ہے, ہم اپنے بارے میں بڑے خوشگمان. ہر آدمی کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں, میں تو, اور اس کی جو ہدف تنقید ہے وہ لوگ ہیں. بالکل, وہ لوگوں سے بدگمان رہتا ہے. صحیح نا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, وہ تسبیح لے کر اگر تسبیح پڑھ رہا ہے جی, تو اب بدگمانی ہوگی, یار یہ دکھا رہا ہے. بھائی آپ نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے؟ یہ تو دیکھیں, یہ معاملہ تو اس کا اور رب کا ہے. بے شک ہے. وہ کس نیت سے تسبیح پڑھ رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا. ہمیں کیا پتا. جب ہمیں نہیں پتا تو اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے, شر بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں شریعت نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ آپ اس سے اچھا گمان رکھیں, آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ یار یہ اچھی نیت سے پڑھ رہا ہے. اگر یہ کچھ بھی نہیں تو کم از کم ایک اچھا کام تو کر رہا ہے. اچھا کام اس میں پڑھ کے بیٹھ کے کچھ اللہ کا کلام ہی پڑھ رہا ہوگا نا, بیٹھ کے کیا کر رہا ہوگا. تو وہ ایک جو بھی کر رہا ہے وہ کام تو اچھا ہی کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ کچھ اور کرے. بے لگام زبان جو وہ کیا گل کھلا دیتی ہے انسان کو, اور انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی, تو وہ بس سوچتا رہ جاتا ہے وہ, اور حقیقت ہے. اچھا میں مفتی صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آج ماشاءاللہ سے 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب ہوگی, تو میں چاہوں گا کچھ شب کے بارے سے تھوڑی سی کچھ ہمیں ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا بتائیں, تاکہ ویسے تو اللہ کے شکر سے جانتے ہیں, مگر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ریکال کے طور پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں آج اس 27 شب تک پہنچا دیا, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی بسم اللہ. بے شک اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے, کہ ایک تو ماہ سیام کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے. رحمت بھری, بے شک بے شک. ماہ سیام آپ کو صحت و تندرستی میں مل جائے. کتنے ایسے ہیں بیچارے جو بیمار ہیں, بے شک صحیح بات ہے. وہ روزے کی تڑپ تو رکھتے ہیں, لیکن بالفعل ان پریکٹیکل وہ روزہ رکھ نہیں سکتے. کچھ بیچارے ایسی مصروفیات میں دنیا کی پڑے ہیں کہ وہ عبادت سے غافل ہیں. صحیح. اور روزے نہیں رکھتے. تو ان کو سامنے رکھ کر آدمی عبرت بھی حاصل کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا میں کسی طرح اس سے افضل نہیں ہوں, بے شک یہ تیرا کرم ہے, میرے میں کوئی وہ نہیں لگے ہوئے. صحیح بات ہے. کوئی کمال نہیں ہے میرے میں, یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اس کے مقابلے میں اپنی عبادت کے لیے چن لیا. بے شک سبحان اللہ, بہت اچھا. تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور متوقع شب لیلۃ القدر ہے, متوقع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ترغیب یہ دی گئی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور بڑی حکمت ہے اس کے اندر, تلاش کے اندر, کیونکہ اس میں ایک تڑپ, ایک جستجو باقی رہتی ہے. اگر مثال ہے ایک چیز اگر ڈسکلوز کر دی جاتی کہ بھئی 27 ہے یا 25 ہے,
تو وہ جو اب مسجدوں میں جو آپ کو 27 میں پورے طاق راتوں میں شبینے نظر آ رہے ہیں، شبینے نظر آتے ہیں جو کہ ایک تو لوگوں نے تراویح پڑھی ہے اور تراویح سے ان کا ذوق عبادت اور شوق سماعت قرآن پورا نہیں ہوا کہ وہ دوبارہ پوری رات جو ہے قیام کر کے قرآن سن رہے ہیں. قرآن سننا سبحان اللہ. شوبی صاحب پھر یہ محفلیں نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. پھر تو وہ ایک ہی دن ہوتا نا پھر کہ وہ بس مخصوص ہو گیا کہ فلانی 21 23 25 اس کے اندر میں ایک تفسیر کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، غالباً ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کی توجیہ بیان کی ہے. انہوں نے بڑی زبردست بات بیان کی. انہوں نے کہا اگر یہ ڈسکلوز کر دی جاتی تو ان بیچارے ایس کوشیوں میں پڑے ہوئے لوگوں اور جو خواہشات نفس کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے آزمائش کیا ہوتی کہ اگر اس دن ان پر شہوت کا غلبہ ہوتا اور وہ عبادت سے رہ جاتے تو وہ دورے گناہ کے مستحق ٹھہرتے. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھ دیا. سبحان اللہ. جیسا میں نے کہا کہ متوقع ہے، اس میں اقوال ہیں جی. اس میں امام اعظم کے اقوال ہیں، چاروں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں، پھر آناف کے اندر، پھر صحابہ کرام کے بھی اس میں مذاہب مختلف ہیں. اور صرف ایک صحابی حضرت قعب الاحبار جی وہ ان کا یہ نظریہ، اور وہ اس میں بڑے ڈیسپریٹ کہیں اس کو آپ، بڑے وثوق کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ رمضان کی 27 ہی لیلۃ القدر ہے. رمضان کی 27. ہاں. واہ. باقی صحابہ کرام کا یہی ہے کہ میجورٹی یہ اس طرف ہے کہ آخر کی یہ طاق راتوں میں، بعض یہ ہیں کہ آخر کے 15 دنوں میں، بعض مہینے میں، بلکہ اقوال تو ایسے ہیں کہ پورے سال میں، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے اہل ہیں. صحیح. جیسے بعض اولیاء کرام سے یہ ملا ہے کہ انہوں نے ایک اہل علم کہتے ہیں کہ میں نے 15ویں شعبان کو لیلۃ القدر پایا. اچھا. شعبان شب برات. تو اس طرح کے اقوال اور دیگر کے اپنے مشاہدات ہیں اور وہ ہی اس کے اہل ہیں. میں اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں. ہم جیسے لوگ تو رمضان کی ان 7 راتوں کو بھی اگر ہم اس کی قدر کر لیں تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر اتنا بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں شوبی صاحب. ابھی ایوریج ایج کیا چل رہی ہے؟ ابھی تو آپ اگر سرکاری دیتے ہیں جو ایک ایج 65 کی ایج ہوتی ہے. 65. ویسے احادیث مبارکہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی ایوریج ایج بتائی ہے وہ 70 ایئرس بتائی. 70 ایئرس. تو وہ تو ہماری خوراک اور ہمارے ہاں جو سٹریس ہے، جو ہمارے یہاں ماحول چل رہا ہے نا، اس کی وجہ سے ہماری عمر کی کوالٹی کم ہو گئی، گھٹتی جا رہی ہے. اور جس طرح بیماریوں کی افریت ہیں، جس طرح وہ بانچے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں نا کیسی کیسی بیماریاں، ہیپاٹائٹس، یعنی کبھی ایک وقت تھا کہ جناب کینسر، لیکن اب تو اس سے بھی بڑی بیماریاں جو ہیں، اور ایسی بیماریاں الامان والافیس. تو اس کی وجہ سے کوالٹی آف لائف گھٹ گیا. لیکن 65-70 ایئرز بھی آپ لے لیں تو اب اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس جو منیمم آدمی سوتا ہے 8 گھنٹے، تو وہ نکالیں آپ 1/3 آف دا اس کی جو وہ تو سوتے میں گزر گئی. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا 24 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں، 8 گھنٹے تو آپ نے سونے میں گزارتے. تو اب بچا کتنے آپ کے پاس؟ تو وہ بڑے جس سے کیسے بہت ہی سلیکٹڈ ایئرز بچتے ہیں. اس کے مقابلے میں پچھلی امتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تو عمریں بھی بڑی، ان کی مجاہدات، ان کی شب گزاری، ان کی روزے داری، وہ تو سینکڑوں سالوں پر محیط ہے. سینکڑوں سالوں پر. صحیح بات ہے. تو ظاہر ہے آپ کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا، میرے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ یا اللہ ہم تو کسی طرح بھی ان کی گرد خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. بالکل صحیح بات. حقیقت ہے ہماری ٹوٹل عمر ہی جو ہے وہ چند سالوں پر محیط ہے. چند جسے آپ کہیں 35-40 ایئرس جو ہے 70 ایئرس، تو اگر ہم پوری عمر بھی سجدے میں گزار دیں تب بھی ان سے بہت پیچھے ہیں. بہت پیچھے ہیں. بہت پیچھے. دیکھیں یہ جو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا، جو تڑپ ہوتی، اسے قدرت نے پہلے ہی اس کا جواب شب قدر کی صورت میں دے دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. وہ سال آپ دیکھیں 83 ایئرس اور 4 مہینے، یعنی میرے آپ کی جو ایوریج عمر ہے اس سے بھی زیادہ. ایک رات
جس نے شب قدر پا لی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنی شب قدر مل سکتی ہے. تو اگر کسی کو ٹوٹل عمر میں اگر 10 ملی ہیں تو 83 کو آپ 10 سے ضرب دیں, 830 ہو گئے تو پہنچ گیا اس کے برابر. بالکل, کیا بات ہے, سبحان اللہ, واہ واہ, بے شک بے شک. یہ تو اگر 10 ملی ہیں, ہاں 10 ملی ہیں تو, ورنہ آدمی جب بالغ ہوتا ہے تو ایک شوق عبادت کا ویسی مسجد کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے نا تراویح, پڑھ نہیں سکتا تو اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ یار میں پڑھوں. بچے بچوں دیکھتے ہیں روزہ ہے, 7-8 سال کا بچہ بھی اس گرمی میں روزہ رکھ رہا ہے, کیا ہے اس کو موٹیویشن ہو رہی ہے کہ یار سارے روزے رکھ رہے ہیں, میں روزہ نہیں رکھ رہا. تو مطلب ویسے ہی آدمی بالغ ہوتے ہی مسجد آ جاتا ہے. تو اب 15 سال سے وہ بالغ ہوتا ہے اور 70 ایئرز میں سے 15 نکالیں تو وہ آپ کے 55 سال بچتے ہیں. 55 میں بھی 2-4-5 سال نکال دیں آپ, 50. تو 50 سال اگر آپ نے شب قدر تلاش کی تو 10 میں تو ملی ہوگی آپ کو. 10 میں تو ملی ہوگی, صحیح بات. اگر منیمم 10 ہم کسی کو شب قدر مل گئیں اور اس نے عبادت کر لی تو وہ پھر پچھلی امتوں سے بھی شاید سبقت لے جائے گا. واہ سبحان اللہ. تو یہ اس کے اندر حکمت ہے. بہت خوبصورت, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت, واہ واہ واہ, بہت کیا خوبصورت آپ نے. اور وسیم احمد صاحب اس وقت جو ہے وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ, اور سوال یہ ہے کہ تراویح کی جو دعا ہے جو ہم تراویح کے درمیان پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی, تو اس کی جگہ کیا پڑھنا ضروری ہوتا ہے, کیا کیا جائے؟ تراویح کی دعا جو مسنون ہے اور اصل میں اللہ رب العزت کی حمد و ستائش کے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں. سبحان اللہ الملک القدوس ہے نا, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح, اور اینڈ کے اندر جو ہے اللہم اجرنا من النار. تو اگر کوئی پوری دعا نہیں یاد رکھ سکتا تو جو اس دعا کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے, اے اللہ مجھے آگ سے بچا, بس. تو اگر یہ الفاظ یاد کر سکتا ہے اللہم اجرنا من النار تو یہ پڑھ لے, صحیح ہے. اچھا اب اگر یہ بھی نہیں یاد تو ربنا آتنا تو یاد ہے, وہ پڑھ لے, کیونکہ اس کے آخر میں بھی یہی ہے نار ہے, بالکل. فقینا عذاب النار, مجھے آگ کے عذاب سے بچا. بے شک بے شک. کیونکہ جہنم کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے, جب اس سے کوئی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اس بندے سے پناہ مانگتی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. جہنم اس بندے سے پناہ مانگتی ہے کہ مولا اسے مجھ میں داخل نہ کرنا. واہ واہ واہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی جو گھڑیاں چل رہی ہیں, اب مجھے نہیں پتا اس میں کون سی مبارک گھڑی ہے. بے شک, صحیح بات ہے. تو ہر 2-4 رکعت میں جو ترویہ ہے تو اس میں اگر اللہم اجرنا یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک تو قبول ہو. کوئی ایک تو قبول ہو. بے شک. اچھا چلے میری نہیں, ہم سب میں کسی ایک کی تو قبول ہو گئی ہوگی. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو اس ایک کے صدقے انشاءاللہ سب کا انشاءاللہ. تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں, یہ تو یاد ہی ہوتی ہے, اور اللہم اجرنا من النار یہ یاد کر لیں. جی یاد کر لیں. ہاں تو انشاءاللہ اس سے کم از کم محروم نہیں رہیں گے. چلے باشی بھائی, خوبصورت ہے. جی وسیم صاحب, آپ کے سوال کا جواب جو ہے مفتی صاحب نے دے دیا. نجمہ نوشاہی ہمیں فیصل آباد میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور ساگر دین محمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آمین, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور حسن چیمہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں, اور اعجاز حسین آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور انیس آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. تو جی اچھا یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو اس شب میں اور عبادات یا خاص کوئی ایسی عبادات یا کوئی خاص عبادت تو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. عبادت سے پہلے ایک روایت نے شوبی صاحب مطلب یوں سمجھے کہ رونگٹے کھڑے کر دیے جب میں نے اس پہ تجزیہ کیا. روایت یہ ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. جی فرماتے ہیں میں اس ارادے سے آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ شب قدر کون سی رات ہے اس پرٹیکولر رمضان کی. اچھا پھر میں نے دیکھا کہ 2 تم میں اشخاص لڑ رہے تھے. ان 2 افراد کی لڑائی کی وجہ سے مجھے شب قدر بھلا دی گئی, اور شاید اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے تو اسے آخر کی راتوں میں تلاش کرو. میں یہ غور کر رہا تھا, پھر میں نے اس کی تفسیر پڑھی حکیم الامت احمد یار خان نعیمی کی. وہ بھی کہتے ہیں کہ
یعنی آپس کا جھگڑا جو ہے یہ اتنا منحوس ہے، یہ رحمتوں کا دشمن ہے. واہ واہ. اچھا اب میرا تجزیہ کہاں گیا؟ میں نے کہا او ہو، یعنی دو مسلمانوں کا کسی بات میں جھگڑنا یہ اتنا باعث یعنی کیا کہنا چاہیے بے برکتی ہے. تو وہ گھرانے کے جن میں صبح شام لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں برکت کیسے ہوگی؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک صحیح کہا آپ نے، بہت السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. جی بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور وقت 6 تقریباً 37 ہو چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جہانگیر امجدی صاحب، اور 6:45 تک ہماری اسٹارٹیشن ہے، اور 6:45 سے بریک ہوگی ہماری اسٹارٹ بریک، اور انشاءاللہ پھر افطار کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے آپ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب، آپ کچھ آج کی شب کے بارے سے آپ کچھ ذکر کر رہے تھے. جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا دعا کروں؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دعا فرمائی، ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اے اللہ تو عفو ہے، بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے اے بخشنے والے. سبحان اللہ. اچھا یہ دعا کیسے پڑھی جائے اس رات؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. بھائی آپ تراویح میں چلے جائیں گے، عورتیں گھر میں پڑھ لیں گی، پھر صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، اس میں ذرا ریسٹ بھی ہے. اچھا پھر دعا ہوگی. تو اگر آپ غور کریں شوبی صاحب تو پوری رات میں کتنی دفعہ پڑھیں گے آپ؟ اور آپ کو یاد رہے گا مجھے پڑھنا ہے؟ ہاں پڑھنا ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تو اس کا میرے پاس حل یہ ہے جو میری عادت بھی ہے. میں خاص طور پر تراویح کی ہر دوسری رکعت میں جو دعا ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ جو لوگوں کی آسانی کے لیے رکھا گیا تھا، وہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید جو دعا لکھی ہے یہی پڑھنی ہے، میں یہی پڑھنی ہے بس. جیسے ربنا آتنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو حدیث شریف میں ہے کہ اپنے رب سے مانگ جو تو چاہے. جو تو چاہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو نماز سکھائی. تو جب آخر میں آپ نے فرمایا کہ یعنی مجھ پر درود پڑھ، التحیات سکھائی، اور اس کے بعد کہا وَادْعُ مَا شِئْتَ، جو تو چاہے اپنے رب سے مانگ. جو تو چاہے یعنی یہ بندے کی چاہت پہ چھوڑ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ دعا جس میں آخرت معاف کیجیے گا یعنی عذاب سے پناہ مانگی گئی ہو، جنت کی طلب ہو، گناہوں کی بخشش، تو اس مضامین کی جتنی دعائیں وہ مانگی جا سکتی ہیں، جو دعائیں معصورہ کہلاتی ہیں. دعائیں معصورہ. تو چونکہ یہ بھی دعائیں معصورہ ہے تو نماز کے اندر ربنا آتینا کے ساتھ یا ربنا آتینا کی جگہ بھی آپ چاہیں اس رات آپ ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور پڑھیں. تو یوں یہ کہ آپ کو الگ سے نہیں پڑھنی پڑے گی. 20 رکعت میں 20 دعائیں ہو گئی، 20 دعائیں سے صحیح بات. اس کے علاوہ نوافل پڑھے، اس کے بعد یہ کر لیں. تو یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ اس میں کوئی ایک دعا تو قبول ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. اتنے یقین ہونا چاہیے، نہیں کم از کم ایٹ لیسٹ میں کہہ رہا ہوں. 20 دفعہ تو آپ نے تراویح میں دعا مانگ لی، اس کے علاوہ آپ نے 10 15 20 اگر نفل پڑھے تو وہ مانگ لی، اس کے علاوہ بیٹھ کے بھی مانگیں تو ماشاءاللہ یہ کافی تعداد ہو جاتی ہے. اور پوری رات میں کون سا لمحہ انتہائی قبولیت کا ہے وہ مخفی ہے، بے شک. تو ہو سکتا ہے وہ لمحہ میں مل جائے. ہو سکتا ہے بالکل. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں یقین سے مانگے کہ ہمارا رب ہماری سن رہا ہے اور سنے گا وہ ہماری. نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، بے یقینی کی مانگی ہوئی دعا تو ویسے بھی قبول نہیں ہوتی. بھائی بے یقینی کیوں ہو؟ ہاں ایک بے یقینی کی کیفیت اپنی طرف نسبت کر کے ہو سکتی ہے کہ مجھ جیسا گناہگار نہ میری زبان اس قابل ہے، زبان گناہوں سے آلودہ ہے، میرا نامہ اعمال اور میں اس قابل نہیں ہوں. تو یہ عاجزی کے طور پر تو، لیکن یہ کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہاں تو کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. نہیں بالکل، وہاں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں نا، کچھ بھی ایسا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. معاذ اللہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، بے شک. اور اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. بے شک. تو اتنی بڑی
جناب سے آپ مانگ رہے ہو تو پھر پورے اعتقاد سے مانگو. واہ 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 سبحان اللہ. بے شک یہ دعا کی قبولیت یہ آداب ہیں دعا کے کہ جب رب سے دعا مانگے تو پورے اعتقاد سے مانگے. اعتقاد وہی ہے کہ جب مانگے تو پھر اعتماد پورے اعتقاد سے مانگے تو پھر تو وہ تو بے شک وہ سننے والا ہے اور دینے والا ہے. وہ تو خود منتظر خود رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کب مانگے گا, کب میری طرف آ رہا ہے. وہ تو منتظر رہتا ہے. تو ضرور بے شک بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور اب میں چاہوں گا کہ بس ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, کچھ دعا کی چند کلمات آپ سے کچھ, تاکہ اس کے بعد پھر ہم 6:45 پہ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مولا کریم پاک پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے غفور اے کریم مولا تو بخشنے کو پسند کرتا ہے اور ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں. یا عفو یا کریم اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آمین. یا اللہ ہم تجھ سے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں, مولا ہم سے راضی ہو جا. آمین. یا رب العالمین آج کی متوقع شب قدر کی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. مولا ہمیں 27ویں رات کی عبادت کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اس رات کی قدردانی نصیب فرما. آمین. یا اللہ اس رات ہمیں مناجات میں گر گڑا کر مولا تیرے حضور یا اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین شب قدر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. آمین. ہمیں شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ رکھ. یا اللہ عالم اسلام پر اپنا لطف و کرم عام فرما. آمین. وطن عزیز کو امن و استحکام عطا فرما. آمین. اور مولا ہم کمزوروں پر رحم فرما. آمین. اور ہمیں باران رحمت بارش کی صورت میں عطا فرما. اللہم آمین. یا اللہ ہماری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. آمین. مولا ہم میں جو کوئی پریشان حال ہے, جس پریشانی میں مبتلا ہے, اس کی پریشانی کو دور فرما. اللہم آمین. ماہ سیام کی برکتوں سے اسے مالا مال فرما. آمین. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.